अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ केयर की इम्पोर्टेंस के बारे में, और स्पेशली हम बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एड्रेसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एंड स्पेशली making a bridge between people and their experts like psychologists. तो मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं कि पाकिस्तान में इस वक्त मेंटल हेल्थ केयर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग WHO, पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर की बहुत ज़रूरत है। 30 to 40 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। इसके बारे में हम आज बात करेंगे अपने इस एपिसोड में। मेरे साथ हैं अफरा अरशद, शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, और उनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स पे। वो लोगों को मेंटल हेल्प देती हैं, काउंसलिंग करती हैं, और मज़ीद इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक पैकेज। टेक्नोलॉजी जैसा कि हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मददगार साबित हो रही है और हमारे लिए आसानियां मुहैया कर रही है, ऐसे ही ज़हनी सेहत के मामले में भी टेक्नोलॉजी निहायत अहम किरदार अदा कर रही है। अब घर बैठे ही कोई भी शख्स मेंटल हेल्थ केयर एप्स और वेबसाइट्स के जरिए न सिर्फ अपने मसाइल डिस्कस कर सकता है, बल्कि टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन मॉलेज के जरिए अपना इलाज भी करवा सकता है, और विजुअल रियलिटी और मुख्तलिफ गेम्स के जरिए स्ट्रेस और दीगर ज़हनी मसाइल को भी मैनेज कर सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी ने ज़हनी सेहत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की मदद की दस्तरस को आसान बना दिया है। इनफरादी तौर पर ये शऊर भी पैदा किया गया है कि ज़हनी मसाइल का ख्याल रखना किस कदर अहम है। जी नाजरीन, आपने देखा कि टेक्नोलॉजी का एक खासा रोल है मेंटल हेल्थ केयर को हम तक पहुंचाने में और इसकी इम्पोर्टेंस को उजागर करने में। मज़ीद जानते हैं हम अपने गेस्ट से। जी अफरा, बताइए कि आजकल कौन से ऐसी टेक्नोलॉजिकल कीज़ या टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं मेंटल हेल्थ केयर को हम तक पहुंचाने में? जी बिल्कुल, अब आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को डिस्कस कर रही हैं, मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब आप इजीली ऑनलाइन काउंसलिंग अब आप कर सकते हैं, टेलीथेरेपी अब आजकल हर जगह चल रही है। आप इजीली आपको पास इजीली एक्सेस है टू साइकोलॉजिस्ट। अब आपको डिजिटल मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग भी बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो गई है। सेल्फ असेसमेंट्स हो सकती हैं, आपको इजीली अपने आप को असेस कर सकते हैं कि क्या क्या आपको इश्यूज़ आ रहे हैं। अब प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान्स भी जो है ना वो हमारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है। यू जस्ट हैव टू मेंशन योर सिम्टम्स और वो उसके हिसाब से आपको एक प्रॉपर इंटरवेंशन प्लान बता देगी कि आप एक्सरसाइज करें, अपनी रूटीन ठीक करें, आप सुबह जल्दी उठें, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। उसके अलावा अगर आपको इंस्टेंट कोई सोल्यूशन चाहिए, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, तो अब प्रॉपर डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स भी अब हमारे पास टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड कर रही है। इस तरह की मेंटल हेल्थ एप्स आ गई हैं जो आपको इजीली आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस कर रही है। आपको स्ट्रेस आपका ठीक करना है, आपको एंजाइटी का इशू हो रहा है, तो किस तरह से आप इन सिंपल आप डीप ब्रीदिंग करें या मेडिटेशन करें, आप इस तरह की विजुअलाइज करें कि आप एक कामिंग सिचुएशन में, तो वो आपको फ़ौरन ही जो है ना इट विल ब्रिंग यू बैक टू प्रेजेंट सिचुएशन, वो आपके ऊपर कंट्रोल लाने में हेल्प करेंगे। बिल्कुल, आपने पहले भी कोविड की बात की थी, तो मैं उसके हवाले से पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें थीं वो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई हैं, ज़्यादा फास्टर हो गई हैं। हम कोविड को हमेशा से एक माइलस्टोन, इसलिए एज अ माइलस्टोन हम लोग बात करते हैं क्योंकि कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें फास्ट हो गई, स्पेशली द ऑनलाइन वर्क। व्हाट डू यू सी के साइकोलॉजिकली जो लोगों का एक रुझान था हेल्प लेने का ऑनलाइन, तो ये कोविड के बाद कितना इंक्रीज हुआ है और लोग इस कल्चर में ज़्यादा क्यों कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोविड की वजह से लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस शुरू हो गई है। अब आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज हर जगह अवेलेबल हैं। कोविड ने इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका दिया है। जिन लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी बट वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, इवन दोज पीपल स्टार्टेड एक्सेप्टिंग कि हाँ इस तरह की कोई मेंटल हेल्थ, कोई मेंटल इशू कोई चीज़ है और हमें इसको ठीक करने के लिए या इसके बारे में किसी से बात करने के लिए वी हैव टू रीच आउट, हमें किसी के पास जाना पड़ेगा।
اب کووڈ کی وجہ سے سنس دیر واز اے لاک ڈاؤن، دیر واز اے کمپلیٹ شٹ ڈاؤن، تو سائیکالوجسٹ نے یا جو بھی مینٹل ہیلتھ سروسز ہیں انہوں نے سارا آن لائن پلیٹ فارم اویلیبل کر دیا لوگوں کے لیے، ایزیلی ریچ آؤٹ ان کو وہ کر سکتے ہیں. اب جو ہے وہ ڈفرینٹ ایپس اس طرح کی آ چکی ہیں کہ وہ ایزیلی وہاں پہ جا کے کسی بھی سائیکالوجسٹ کو یا کسی بھی لائسنس تھراپسٹ کو ریچ آؤٹ کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور وہ آن کال سیشنز ان کے لیے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ موسٹ آف دا پیپل ان کو پرائیویسی کا بہت ایشو ہوتا تھا کہ ہم اگر کسی کلینک میں جائیں تو ہمیں کوئی رستے میں نہ دیکھ لے یا ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا. اپنی فیملی کے سامنے یہ چیز بتانا بہت مشکل تھی. بالکل صحیح، ایگزیکٹلی. تو اب وہ ایزیلی اپنے روم میں بیٹھ کے دے کین ہیو اے سیشن، وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. آن لائن پیمنٹ اب تو ہر جگہ اویلیبل ہے، دے کین ایزیلی پے فار دس سیشن اور کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. آئی گیس دیر آر پلیٹ فارمس جو آپ کو فری ہیلپ بھی دیتے ہیں. فری ہیلپ بالکل دیتے ہیں. افرا، کمنگ ٹو آور پوائنٹ، آپ نے بتایا کہ کووڈ کے بعد چیزیں کافی فاسٹ ہو گئی ہیں. آلدو کووڈ واز اے لیتھل پینڈیمک، لیکن اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ہم بالکل اس چیز کو ایڈریس کریں گے کہ اس کے بعد ٹیکنالوجیکلی کافی چیزیں زیادہ فاسٹ ہو گئی ہیں. ٹاکنگ اباؤٹ ٹیلی میڈیسن یا ورچوئل تھراپی سیشنز، تو یہ کس طرح سے آج کل ہمارا ایک بالکل بنی ہوئی ہے، ایک کلچر بن گیا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ فوکس کر رہا ہے کہ ہم کس طرح سے مینٹل ہیلتھ کا اسٹگما کو ختم کیا جائے. ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایزیلی ایکسیسیبل اب آ گیا، ٹھیک ہے. ایزیلی ایکسیسیبل کی وجہ سے اٹس افورڈیبل ناؤ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وی ہیو ٹو تھنک کہ اچھا پیمنٹ کرنی ہے، پیڈ ہے، کس طرح سے کس کو ریچ آؤٹ کریں. پیپل ور ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ. اب ورک شاپس ہر جگہ اویلیبل ہیں، آن لائن فری ورک شاپس اویلیبل ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے کیا کیا سمٹمز ہیں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. اگر کسی کو مائنر سا ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے تو لوگ اس کو اوپنلی بات نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں اگر وہ بات کر بھی لیں تو ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی مینٹلی ڈسیبل نہ سمجھے. سو دس از اے بیسک چیلنج اور اس سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے. آپ اسی کے بارے میں مزید بتا رہی تھی کہ ٹیکنالوجی کتنی ہیلپ کر رہی ہے ہمیں اسٹگما سے باہر آنے میں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے کہ ججمنٹ کا جو ایک خوف ہوتا ہے انسان کے اندر وہ بھی کم ہوا ہے کہ اب آپ کو فیس ٹو فیس نہیں آنا اپنے تھراپسٹ کے ساتھ. آپ ایزیلی آن کال بات کر سکتے ہیں. دے آر ناٹ سیئنگ یو، ٹھیک ہے. آپ تھراپسٹ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. جو ایک فیس ٹو فیس کی جو انزائٹی ہوتی ہے یا جو خوف ہوتا ہے کہ وہ مجھے جج تو نہیں کر رہا یا وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا یا کوئی نہ کوئی ریفرنس نہ بیچ میں نکل آئے، تو وہ بالکل انونیمس ہوتی ہے. ٹیلی تھراپی بالکل انونیمس ہے. اس میں آپ یو ڈونٹ ہیو ٹو شیئر اینی پرسنل انفارمیشن، ٹھیک ہے. آپ کو نام تک اپنا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو سمٹمس آ رہے ہیں آپ وہ ڈسکس کریں، جو آپ کو محسوس ہو رہا ہے آپ وہ ڈسکس کریں اور آپ کا تھراپسٹ آپ کو فرینکلی اوپنلی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو کیا کیا ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے یا کس طرح سے آپ اپنے مسئلے کو سالو کر سکتے ہیں. جو بھی کوئی یوز کر رہا ہوتا ہے یہ اپلیکیشنز یا ایسے پلیٹ فارمز، تو ان کو یقین کیسے دلایا جائے کہ آپ کی پرائیویسی کوئی بریچ نہیں ہوگی یا آپ کو کوئی آئیڈینٹی تھیفٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اب یہی ایشو جو ہے نا وہ ان پرسن بھی آتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کو ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اوپن ہوگا. سیم ایشو کمز ان ٹیلی تھراپی ایز ویل. آپ نے یو ہیو ٹو میک شیور کہ کوئی بھی ایسا انفارمیشن ہے، کوئی ایسی پرسنل انفارمیشن ہے وہ آپ نے کسی کو شیئر نہیں کرنی ہے. اور اگر آپ تھراپی لے رہے ہیں تو پراپر ایک انفارم کنسنٹ ہوتا ہے ہماری سائیکالوجی میں یہ یوز ہوتا ہے کہ آپ نے پراپرلی اس کو سارا بتانا ہے کہ یہ تھراپی کیوں لی جا رہی ہے، اس سیشن کا کیا مقصد ہے اور کوئی بھی کنورزیشن جو ہمارے بیچ میں ہوگی وہ کہاں کہاں یوز ہوگی اگر وہ یوز ہو رہی ہے تو. پھر آپ کو کلائنٹ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں آپ سے بات ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ اس کو ایک پراپر سگنیچر کے ساتھ اس کو وائنڈ اپ کیا جاتا ہے کہ آئی ہیو الاؤڈ دی ادر پرسن کہ وہ میری جو بھی انفارمیشن ہے اگر وہ یوز کرتا ہے تو اس جگہ پہ یوز کر سکتا ہے. اگر وہ پرمیشن نہیں دیتا تو پھر تھراپسٹ آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیک اور ڈسکس اینی انفارمیشن ود any other person. بالکل یہ ایشو سب کو ہوتا ہے اور آپ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے ایسی پرسنل انفارمیشن کی تو یو ہیو ٹو یو نو میک شیور دیٹ پرسن از اے ریڈ فلیگ. آپ کو اس ٹریپ میں نہیں آنا. انٹرپرینورس کو کتنی ہیلپ کی ہے اس ٹیکنالوجی نے، کیونکہ جو ینگ ایسپائرنٹ سائیکالوجسٹ ہیں یا بزنس ایسپائرنٹس ہیں ان کو کتنے مواقع دیے ہیں. جو سافٹ ویئر انجینئر ہے جس نے سافٹ ویئر کا پڑھا ہوا ہے وہ اب مینٹل ہیلتھ کے اوپر بہت زیادہ آ رہے
رہا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی ایپس بنانی ہیں, ہم نے ایسے سافٹ ویئرس بنانے ہیں جہاں پہ آپ 1 کلک اوے آپ اپنے تھراپسٹ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا آپ سیلف اسیسمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب پراپر اسیسمنٹس کہ جو ہے نا وہ طریقے آ گئے ہیں آن لائن, کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ کو تھراپسٹ کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اپنے آپ کو اسیس کریں, اپنے سمٹمس خود بتائیں آپ ان کو کہ یہ میرے سمٹمس ہیں, تو وہ آٹومیٹک رسپانس آتا ہے جس میں آپ کو ڈائگنوسس دیا جاتا ہے کہ آپ اس کیٹیگری کے ارد گرد فال کر رہے ہیں اور یہ طریقہ ہے جس پہ آپ کو اس پہ ورک کیا جائے. جیسے موسٹ کامن تھراپی جو یوز ہوتی ہے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی, اس پہ بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ اب ایسی ایپس بھی آ گئی ہیں جو CBT بیسڈ ایپس ہیں, وہ پراپر ایویڈنس بیسڈ ہیں, جس میں آپ کو وہ پراپر انہیں ورک شیٹس دی ہوئی ہیں, انہیں پراپر ویبینارس بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ایک انسان اپنی سوچ کی وجہ سے اپنے جذبات, اپنے ایموشنز کے ساتھ وہ کس طرح سے اپنے ایک ایسا بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتا ہے. یہ سارے طریقے انہوں نے اس پہ بتائے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے, اگر آپ کسی چیز کو لے کے نیگیٹو سوچ رہے ہیں, اسی کی وجہ سے آپ نیگیٹو محسوس کریں گے, آپ کو برے خیالات آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی آپ ایک دکھ آپ محسوس کر رہے ہیں, آپ کو ایک اریٹیشن ہو رہی ہے, فرسٹریشن ہو رہی ہے, وہ آپ کی سوچ سے آ رہی ہے. اس فرسٹریشن کی وجہ سے آپ نے ایسا بیہیو کیا, فار ایگزامپل کوئی اینگر آؤٹ برسٹ ہو گیا ہے, تو وہ کس طرح سے ہوا ہے. اٹس اے کمپلیٹ سائیکل. اٹ اسٹارٹس آپ کے سوچ سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے ایموشنس کے اوپر آتا ہے, اور پھر ایونچولی آپ کے بیہیویئر میں شو ہوتا ہے. ہم اپنی بات چیت جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیتے ہیں بریک. جی ناظرین, ہم مینٹل ہیلتھ کیئر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور ٹیکنالوجی کے رول کے بارے میں اسپیشلی بات کر رہے تھے کہ اس کا کتنا رول ہے مینٹل ہیلتھ کیئر کو ایکسیسیبل بنانے میں. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم ٹو اسمارٹ ورڈ. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کیئر کے بارے میں. افرا, یہ بتائیے کہ آپ نے بالکل الیبوریٹ کیا کہ ہم اب کسی بھی طرح کی ہیلپ لے سکتے ہیں, کسی بھی لیول کی ہیلپ لے سکتے ہیں, تو کیا ہم پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں میڈیسن تھرو دیز آن لائن اپلیکیشنز؟ آن لائن کاؤنسلنگ یا ٹیلی تھراپی اٹ کین بی یوز ایز اے سپلیمنٹ, ناٹ ایز اے ریپلیسمنٹ. ٹھیک ہے کہ ایک کنٹینیوس سیشنز کے دوران ایک سپورٹ آپ یوز کر سکتے ہیں آن لائن کاؤنسلنگ کو, بٹ آپ اس کے اوپر کمپلیٹلی ریلائی نہیں کر سکتے. لائک اف دیر از اے سویئر کیس تو ہم آل اینڈ آل ڈیپینڈ نہیں کر سکتے, بالکل بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایز اے سپورٹ آپ ضرور یوز کر سکتے ہیں, فار مائنر کیسز آپ ضرور یوز کر سکتے ہیں, بٹ سیویئر کیسز کے اوپر یا سوسائڈل تھاٹس اگر آپ کو آ رہے ہیں, تب یو کین ناٹ ریلائی آن لائن کاؤنسلنگ. تب یو نیڈ ٹو ہیو ریئل لائف تھراپسٹ ایز ویل, ساتھ ساتھ آپ کے ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اسی طرح سے میڈیکیشنز کی اگر ہم بات کریں, اگر ہم گوگل پہ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں تو وہ ایزیلی آپ کو 5-6 میڈیسنس بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ میڈیسنس ٹرائی کر لیں. اس میں سے کوئی آپ نے میڈیسن ٹرائی کی, بٹ گوگل کو نہیں پتہ کہ یو آر الرجک ٹو دیٹ میڈیکیشن, بٹ اس نے تو آپ کو صرف میڈیسنس بتانی تھی اپنی, اور آپ نے وہ میڈیسنس یوز کر لی, اب اس کے سائڈ افیکٹس آپ کو آنے لگ گئے. تو اٹس اے سیم کیس ود ٹیلی میڈیسن ایز ویل, کہ آپ کمپلیٹلی اس کے اوپر نہیں ریلائی کر سکتے. آج کل دور ہے ورچوئل ریالٹی کا, آگمنٹڈ ریالٹی. آپ دیکھتے ہیں کہ میٹاورس کا دور آ گیا ہے, اب لوگ میٹا میں جا کر اپنی ایک نئی دنیا کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ کس طرح سے مینٹل ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ہمارے لیے یوزفل ہے؟ ورچوئل ریئلٹی ہم وہاں پہ ہر جگہ ہم یوز نہیں کر سکتے, بٹ دیر آر کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس ہیں, کچھ اس طرح کی ایشوز ہیں جن کے اوپر ورچوئل ریئلٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اگر کسی کو فوبیا کا ایشو ہے, ٹھیک ہے, کسی کو فوبیا ہے یا کسی کو PTSD کے سمٹمز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ورچوئل ریئلٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں ایکسپوجر تھراپی. اب ایکسپوجر تھراپی کیا ہوتی ہے کہ آپ گریجولی اپنے کلائنٹ کو اپنے فیئر کے ساتھ ایکسپوز کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب آج کل گیمز بھی ایسی متعارف کروائی گئی ہیں, میڈیٹیٹیو گیمز ہوتی ہیں, تو وہ کس قدر ہیلپ فل ہیں؟ اچھا, گیمز تو کافی زیادہ ہیلپ فل ہیں کیونکہ بہت ساری ایسی پزلز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہ سیم پرپس ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس میں سودنگ وائس انہوں نے ڈالی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں, بڑا ایک سودنگ سا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ویژول افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھ کے ایک انسان کو مینٹلی ریلیکسیشن ہوتی ہے. آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی ایز اے سپلیمنٹ یوز ہو سکتی ہے, کمپلیٹلی ریپلیس نہیں کر سکتی. تو ہم یوزلی ہم ریلائی کرتے تھے 1-to-1 تھراپیز پہ, پرسن ٹو پرسن. کیا ٹیکنالوجیکل ایپس جو ہیں, یہ پلیٹ فارمز ہیں, ان کا سپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان جو ہے وہ ایک یونیورس ہے,
ایک انسان کے اندر ایک یونیورس ہے, اس کے اندر بہت زیادہ کمپلیکسٹی ہے. ہر ایموشن کو فیل کرنے کا طریقہ ہر انسان کا ڈفرینٹ ہے, ہر انسان کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے اس میں ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, اس میں اس طرح کی وہ ایک انسان کو وہ چیز نہیں سمجھ سکتی. ایون دو پوری دنیا اس وقت ٹیکنالوجیکل بیس چل رہی ہے, پوری دنیا ایک کمپیوٹرائز بیس چل رہی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ہم میٹافرس میں جا چکے ہیں, بٹ اسٹل وی آر ہیومنس. اور ایک انسان کے جو ایموشنز ہیں, جو اس کے تھاٹس ہیں, وہ کبھی بھی کمپیوٹر کو ریپلیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ہیلپ کے لیے ضرور استعمال ہو سکتی ہے, بٹ اس کو ہم ریپلیس نہیں کر سکتے. بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو ایون ایز اے ہیومن ہمیں مشکل ہوتی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے, بیکاز وہ ایک ایسا سینیریو ہوتا ہے کہ ایک انسان بھی سوچتا ہے, اس کو سوچنے میں مجبور کر دیتا ہے کہ اس طرح کا کیس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, تو میں اس کو کس طرح سے ڈیل کروں, ایک نیو چیز ہے میرے لیے. تو ہاؤ کین یو سے کہ ایک ٹیکنالوجی یا ہمارے جو چیٹ باٹس ہیں وہ اس کو کمپلیٹلی ہیومن کو ریپلیس کر سکے. دیٹ از ناٹ ایٹ آل پاسبل. اس طرح سے بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ انسانی تھراپسٹ جو ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جائیں اور اب سارا ٹیکنالوجی کے اوپر بیس ہو جائے یا سب چیٹ باٹس ہی کرنے لگ جائیں, تو دیٹ ول بی ویری ایک یہ ہمارے لیے ایک میسو جو ہے نا لاس ہو جائے گا اگر ہم پورا ہی ٹیکنالوجی کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیں. افرا, میں آپ کے ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گی کہ آج کل آپ کو کس طرح کے کیسز ڈیل کرنے پڑتے ہیں, اور جیسے کہ ہم ایک دیکھ رہے ہیں ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے ٹین ایجرز میں, ہمارے بچوں میں یہ چیز بہت کامن ہو گئی ہے, the general anxiety and if we talk about depression. تو آپ کو کیسے کیسز ملتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کوئی مجھے ڈفرینٹ کیس اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں تو کچھ اس طرح کے کیسز بھی ہیں کہ پیرنٹس کی طرف سے پیئر پریشر بچوں کو بہت زیادہ اب آج کل آنے لگ گیا ہے. لائک موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس کم ٹو می, وہ یہ صرف کہتے ہیں کہ میں یہ فیلڈ نہیں لینا چاہتا, میں یہ والی فیلڈ لینا چاہتا ہوں, میرا جو ہے نا سائنسز میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے, میرا اکنامکس میں انٹرسٹ ہے, لیکن میرے پیرنٹس کی طرف سے اتنا پریشر ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا ہوں, مجھے سوسائڈل تھاٹس آنے لگے, میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے جسٹ بیکاز اس کو وہ چوائس نہیں دی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بائی پولر کے کیسز بھی اب آج کل بہت زیادہ کامن ہو چکے ہیں, اینڈ آئی بلیو کہ بیکاز ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے, ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ وے آف سیئنگ دوز تھنگس, لیکن ایکسپوجر ہر کسی کے پاس ہے, تو اس کو اب آپ نے ریئیکٹ کیسے, اس کو پرسیو کیسے کرنا ہے, اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے, وہ ہر ایک انسان کا ڈفرینٹ ہے, جس کی وجہ سے بائی پولر بہت زیادہ اب کامن ہو چکا ہے کہ آپ کو موڈ شفٹس بہت زیادہ ہیں. sometimes the person is so happy, وہ ہر کسی سے بہت اچھے سے بات کر رہا ہے, اچھے سے ڈیل کر رہا ہے, اینڈ ان another second اس کی پرسنالٹی شفٹ ہو گئی ہے اینڈ وہ ایکسٹریم ایگریسو ہو گیا ہے, ہی جسٹ لائک کہ مجھے کوئی پسند نہیں, میرے سے سب دور چلے جائیں. تو یہ اس طرح کے جو کیسز ہیں یہ بھی اب آنے لگے جو کہ پہلے میرے پرسنل ایکسپیرینس میں نہیں آتے تھے, اور یہ ینگسٹرز میں ہی سب سے زیادہ ہیں انفارچونیٹلی. افرا, آپ کی طرح سائیکالوجسٹ تو ان کیسز کو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کسی ہیومن میں. ٹیکنالوجی کا اس میں رول بتائیے کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں سیلف ریلائنٹ کتنا بنا دیا ہے, یا کوئی انڈیویجول اپنے اندر اس طرح کی جو خصوصیات ہیں ان کو کیسے ریکگنائز کر سکتا ہے, کس طرح سے خود ہیلپ لے سکتا ہے؟ جی بالکل, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ آپ سیلف اسیسمنٹ اسکلس ہر جگہ اویلیبل ہیں, آپ ایزیلی اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ڈفرینٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ نا ریٹنگ اسکیل کا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ریٹ یور سیلف کہ فرام 0 to 5 ہاؤ مچ ڈو یو فیل دس ایموشن. ٹھیک ہے, یا آپ کو اسیسمنٹ میں ہی ڈفرینٹ سچویشنز بتائی جاتی ہے کہ اس پرٹیکولر سچویشن میں اگر آپ ہوں گے تو آپ کیا کریں گے. وہ بہت بیسک سے سوال, بہت ہی بیسک کوشچنز ہوتے ہیں, لائک آپ کو اف 2 person آر ٹاکنگ اور آپ نے بیچ میں بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں بات کرنے کے لیے, تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے, اینڈ دے گیو یو آپشنز, آپ کو انہیں چاروں میں سے چوز کرنا ہوتا ہے. اور اس طرح سے لائک 10 to 15 کوشچنز ہوتے ہیں, دین ایونچولی وہ آپ کو ڈائگنوسس دے دیتے ہیں. بٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو مینشن کہ آپ کمپلیٹلی ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے جب تک آپ کا آبزرویشنل بیہیویئر نہ نوٹ کیا جائے, جب تک آپ ایک پروفیشنل یا لائسنس تھراپسٹ کے پاس جا کے اپنے سمٹمس شیئر نہیں کرتے, وہ آپ کو ڈائگنوسس نہیں دیتے, آپ کمپلیٹلی سیلف اسیسمنٹ پہ ریلائی نہیں کر سکتے. سو یو مین کہ انیشیل ہیلپ مل سکتی ہے, لیکن کوئی ایسا سویئر یا سیریس کیس ہے تو آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. میں ایک اور بھی اس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے
نے اپنے سمٹمس انٹرنیٹ پہ سیلف اسیسمنٹ کے تھرو کر لیے, آپ کو انہوں نے ایک ڈائگنوسس دے دیا, آپ نے اس ڈائگنوسس کو پڑھنا شروع کیا. اب بہت سے ایسے سمٹمس تھے جو آپ کے اندر نہیں تھے, بٹ بیکاز اس ڈائگنوسس میں وہ سمٹمس آ رہے ہیں تو یو اسٹارٹ اڈیپٹنگ ٹو دوز بیہیویئرز ایز ویل, کہ مجھے فار ایگزامپل مجھے بائی پولر ڈائگنوز ہو گیا یا مجھے او سی ڈی ڈائگنوز ہو گیا ہے, تو یہ سمٹمز میرے میں نہیں تھے, بٹ ناؤ آئی ول اڈیپٹ ٹو دیٹ کیٹیگری بیکاز ناؤ مجھے ایک لیبل مل گیا ہے. تو اس طرح سے مت کریں, ڈو ناٹ سیلف ڈائگنوز اپنا آپ کو مت کریں. اف یو آر کیوریس, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ ضرور سیلف اسیسمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں, بٹ کمپلیٹلی آپ ان پہ ریلائی نہیں کر سکتے. پاکستان کو WHO نے ان ہائی لائٹڈ کنٹریز میں شمار کیا ہے جہاں پر مینٹل النس کی بہت زیادہ ہے, یہاں پر کیسز ہیں اور مینٹل ہیلپ کی ضرورت ہے لوگوں کو. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ پاکستان میں ابھی اویئرنیس مزید کریٹ کرنے کی ضرورت ہے یا لوگ اس طرف آ رہے ہیں؟ آ بھی رہے ہیں, پہلے سے بہت زیادہ امپروومنٹ ہے, لیکن پھر بھی جو ہمارے لوور کلاس کے لوگ ہیں یا جو ہمارے کم ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں, ان کو اتنی ابھی تک اویئرنیس اس چیز کی نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں اور ان دی لاسٹ ریزورٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے یا کوئی ایکسپرٹ کی ہیلپ لینی چاہیے, تو ہم یہ کیسے ایک شفٹ لے کے آ سکتے ہیں اپنے کلچر میں کہ وہ فرسٹ ہینڈ ہی ایسی ہیلپ کی طرف آئیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس آئیں یا آپ جیسے سائیکالوجسٹ سے وہ ہیلپ لیں؟ جی بالکل, آئی بلیو کہ ہمارے اس طرح کے جو شوز ہو رہے ہیں اب تو آئی تھنک اٹس ویری کامن کہ ہر مارننگ شو میں یا ہر ڈفرینٹ چینلز کے اوپر اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور ایز یو نو کہ نیوز خاص طور پہ ہمارے جو پرانی جنریشن ہے وہ زیادہ نیوز کے اوپر فالو کرتی ہیں, تو وہ لوگ اب اس چیز کو لے کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیونکہ نیوز میں بات آ رہی ہے, تو دے ہیو ٹو ایونچولی جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھاتے ہیں ہم اسی کو ہی فالو کرتے ہیں. تو اب کافی زیادہ اویئرنیس ہوگی اور اسی طرح کے ہمیں اور بھی شوز کرنے چاہیے. افرا, ایز اے سائیکالوجسٹ آپ اپنے ویورز کو کیا میسج دینا چاہتی ہیں, اور اسپیشلی آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے کیسز ہمارے ینگسٹرز میں آ گئے ہیں اور وہ اس چیز سے ڈیل کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں اپنے ویورز کو ضرور یہ بات بتانا چاہوں گی کہ اس چیز کے پیچھے مطلب اسٹاپ رننگ اوے فرام دس, اس سے آپ بھاگے مت, اس کو آپ ایکسیپٹ کریں. جتنا جلدی ایکسیپٹ کریں گے اتنا جلدی آپ ریکوری کی طرف جائیں گے. آپ کے گھر میں کوئی چھوٹے بچے ہیں 5 ایئرس 6 ایئرس کے بچے, ان سے بات کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کے اسکول میں کیا ہو رہا ہے, ان کے وہ کیا کس طرح سے وہ محسوس کرتے ہیں, وہ صبح جب اٹھتے ہیں تو ان کا کیا موڈ ہوتا ہے. اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پہلے کی طرح بچے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, اتنے انرجیٹک نہیں ہیں. جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو پورا 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے فریش ہونے کے لیے. پہلے وہ اٹھتے ہیں ان کا موڈ نہیں ٹھیک ہوتا, کیوں ان کا موڈ نہیں ٹھیک ہے, انہوں نے گھر میں ایسا کیا دیکھا ہے یا انہوں نے کیا اپنے, اب آپ کو پتہ ہے ہر بچہ کے پاس موبائل فونز ہیں, دے آر یوزنگ ایوری تھنگ. اینڈ سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ پلیز ان پیرنٹس کو بھی یہ میسج دیں کہ تاکہ وہ اپنے بچوں کو چیک رکھیں یا وہ یہ اپنا اوپن مائنڈڈلی یہ مطلب اپنے ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ اس طرح کے چیلنجز ان کے بچے فیس کر سکتے ہیں اور آپ کا کام ہے کہ ان کو بار بار پوچھنا. بالکل صحیح. تو اگر پیرنٹس دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ تو وہ بچہ جتنا مرضی کوشش کر لے گا, وہ جتنا مرضی ایکسپریس کر لے گا, پیرنٹس اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اگر اس کو اسکول میں جانے کا دل نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا, اس کو کیا پرابلم ہے, اسکول میں کیا وہ بلی ہو رہا ہے کہ ٹیچرز اس کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کو وہ کمفرٹیبل اسکول میں نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں. تھینک یو سو مچ افرا یہاں آنے کے لیے اور بالکل ہم سب کو اویئر کرنے کے لیے کہ مینٹل ہیلتھ کیئر ہم سب کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اسپیشلی آپ نے ذکر کیا کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے اب یہ چیزیں بہت آسان ہو گئی ہیں, ہم ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں ایسے پلیٹ فارمز تک اور ہمیں مینٹل ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے مینٹل ہیلتھ کیئر کی امپورٹنس کو ہم تک پہنچانے کے لیے, اور اسپیشلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے مینٹل ہیلپ کی تو آپ انسٹنٹلی ایسے پلیٹ فارمز تک رسائی رکھ سکتے ہیں. آپ بالکل انیشیل سٹیج میں وہاں تک جا کر آپ ہیلپ لے سکتے ہیں, اور انلیس کوئی سویئر کیسز ہیں تو بالکل آپ کو کسی ایکسپرٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے. لیکن ٹیکنالوجی بہت بڑا رول ادا کر رہی ہے ہمیں اس چیز کو زیادہ ایکسیسیبل اور آسان بنانے میں. اگلے ہفتے ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر, اگر آپ کوئی بھی ٹاپک متعارف کروانا چاہتے ہیں آپ کروا سکتے ہیں, اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ سنڈے. اللہ حافظ.